बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सबसे पहले हम खबरें आपको बता दूं, इमरान खान दोबारा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बन गए और इसके साथ इमरान खान के लाहौर के हल्का N122 से कागजात भी जमा हो गए। नाअहली की जो दरख्वास्त पटिशन जो छीनी की थी वो भी जमा होगी और 5 जनवरी से 15 जनवरी तक इंतहाई अहम दिन है। किसी ने सच का अल्लाह लठ नहीं मारता मत मारता है। काजी फायज अपने पागलपन का इलाज करवाने पहुंच गए। मीर जाफर बाजवा का झूठा प्रोपेगेंडा अल्लाह ने बेनकाब किया। मुंशी फिक्सर सरदार सिकंदर सुल्तान राजा तहरीक इंसाफ के बल्ला छीनने के बावजूद कैसे जीतेंगे। मलकू के नए गाने की धूम क्यों मची और आज ये जो चैनल्स को धमकियां आई 2 मिनट के अंदर तो सारा मीडिया लेट क्यों गया। तहरीक इंसाफ ने जलसे जुलूस रैलियां क्यों मनसूख की। शहरियार अफरीदी मैदान में दोबारा वापस। बलोच खवातीन के साथ तहरीक जोर पकड़ रही है कि खवातीन पर जुल्म हो रहा है। बल्ले का जो निशान मुस्तरद हुआ उस पर हम अवाम पार्टी मैदान में लेने आ गई और मरियम नवाज के मुतालबात की वजह से इस वक्त मामलात बड़े ख़राब हो रहे हैं और इस पे सुप्रीम हाई कोर्ट में इस वक्त छुट्टियों का आगाज़ है। आमिर फारूक समेत 5 जजेस छुट्टी पर जा रहे हैं। सिर्फ 3 जजेस मियां गुल हसन औरंगजेब, बाबर सत्तार और सरदार एजाज ये काम करेंगे। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जल्द अज जल्द केसेस लगाने चाहिए और तौहीने सुप्रीम कोर्ट पर PTI ने दरख्वास्त भी दायर कर दी। मलकू गाने ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कैसे हिलाया और इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो तोशाखाना रेफरेंस की समाअत जज बशीर अडियाला जेल में करेगा। शाह महमूद की कुरैशी की जो रिहाई है वो दोबारा लटका दी गई। साइफर में तमाम गवाहान अडियाला जेल में पहुंच गए और उसका पार्ट 2 जारी है, ये याद रखिएगा। उसमें आजम खान और असद मजीद के बयान भी कलम बंद करवाए। सियालकोट की माँ उस्मान डार उमर वालदा की अब जो वालदा है वो सियालकोट की वालदा है। वो N71 और PP 47 से कागजात जमा करा चुके हैं। ख्वाजा आसिफ अगली असेंबली में नहीं होगा। बुशरा बीबी और सरदार लतीफ़ खोसा की जो ऑडियो टेप केस है वो मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में DGIB को बुला लिया गया और ये बड़ा अहम मामला है। और इसके अलावा ये जो तमाम बातें मैंने आपको बताई कि तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले बल्ला हथी समेत ले लिया जाए। मरियम नवाज साहिबा की बड़ी ख्वाहिश थी बल्ला लेना है, हर सूरत में लेना है, इंतखाबी निशान छीनना है। 1988 में वारदात कर चुके हैं। आपको मजे की बात हो, पीपल्स पार्टी का निशान था तलवार, इन्होंने वो छीन लिया और तीर थमा दिया और फिर वो तीर पूरे का पूरा इनके अंदर चला गया। मेरा मतलब सिस्टम के अंदर, धांधली से बने हुए सिस्टम के अंदर, सिस्टम के हलक तक ये तीर घुस गया। और फिर 9 सितारे जिनका नारा था, 9 सितारे भाई भाई, बेनज़ीर की शामत आई, अपनी जमानतें जब्त करवाते रहे। ISI के डायरेक्टर थे उस वक्त हमीद गुल, उसका प्रोजेक्ट था नवाज शरीफ। बनाई गई उसकी पार्टी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। 9 जमातें डालकर ये 9 जमातें वही लोग थे जो 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ पहले वारदात कर चुके थे। नतीजा क्या निकला, पीपल्स पार्टी 92 नशिस्तें लेकर कामयाब होगी और इन्हें सिर्फ मिली 53 नशिस्तें और वो भी पंजाब में ज़्यादातर। 1988 के बाद फिर नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरियों में उसकी पैदाइश परवान चढ़ाई गई। जनरल जलानी का लगाया पौधा ज़ियाउल हक के रूहानी बेटे की हैसियत में हमीद गुल के साए तले आ गया। आज भी उन्हीं के बच्चों के हाथों में ये 70 साला रहनुमा पल रहा है। लेकिन इसकी बदकिस्मती है कि तहरीक इंसाफ के साथ इसका मुकाबला है जिसके नौजवान रजाकाराना तौर पर खान से जुड़ी हुई खबरों पर उकाब की तरह लपकते हैं, झपटते हैं, उनका लहू गर्म है। 88 में बेनज़ीर का तलवार निशान इन्होंने छीन के तीर दिया तो सोशल मीडिया नहीं था। आज खान को गिलास दे दें, रोटी दे दें, जो दिल में आता है निशान दे दें। अगले 24 घंटों के अंदर मैं चैलेंज करता हूं, अगर दुनिया भर में मेरा यह दावा है, अगर वो इंतखाबी निशान पूरी दुनिया में जहां एक भी पाकिस्तानी मौजूद है, सूडान, घाना, बर्किना फासो से लेकर अलास्का, कश्मीर तक, गिलगित से पख्तूनख्वा तक और सिंध से पाकिस्तान के घर घर बच्चे बच्चे के दिमाग में 24 घंटों के अंदर ये पेवस्त ना हो तो मेरा नाम बदल दे। बल्ला खान का मोहताज है, खान बल्ले का मोहताज नहीं है। पाकिस्तानियों, लंदन मुआहदा मुकम्मल हो चुका। सारे वादे लंदन मुआहदे में जो कहेगी, एक एक मुआहदा, एक एक शर्त जो आपको बार बार बताया ना, उन्होंने कॉमा फुल स्टॉप तक नहीं बदला। बिल्कुल उसी तरह की वारदात जो आपको बार बार बताएगी। खान को माइनस करना है, जेल में डालना है, इंतखाबी निशान लेना है, उसकी पार्टी तोड़नी है, उसके रहनुमा उठाने हैं, कागजात नामजदगी जमाने, और अभी अगला वारदात कागजात मुस्तरद करने हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करनी है, मंडियां लगानी है। अब इनका लंदन मुआहदा मुकम्मल हो चुका। अब अवाम का मुआहदा जो इमरान खान के साथ आप लोगों ने किया है, अब वो मुआहदा पूरा होने की बारी है। अब आपकी बारी है। खान बाहर भी आएगा, तहरीक इंसाफ बहाल भी होगी, खान चेयरमैन भी है, खान वज़ीर आज़म भी होगा। खान जिस पे हाथ रखेगा, जिसकी तरफ देखेगा, वो पाकिस्तान का सुल्तान होगा। एक तरफ तो इनका पाला सियासी नाजायज़ बच्चों से जो अवाम की मोहब्बतों का शिकार, दूसरी तरफ पाकिस्तान की तारीख में मुनफरिद इलेक्शन है, बड़े मुनफरिद इलेक्शन कैंपेन चल रही है, अवाम खुद चला रही है, पैसे नहीं देने पड़ते किसी को। इन्होंने खान को मंजर आम से हटाया, चेयरमैन से हटाया, उसकी पार्टी छीनी, उसके हाथ से बल्ला छीना, उसका मतलब सारे कागजात नामजदगी छीने, उम्मीदवार अगवा किए, लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे पूरी फील्ड तबाह की, आज़ादियाँ छीनी लोगों की, बोलने का हक छीना, घरों की औरतों की चादर, चार दीवारी औरतों की इज्जत, कपड़े फाड़ दिए। लेकिन अवाम उसकी दीवानी है। ये कितना पैसा लगाकर
اپنی ذاتی ویڈیو اور گانے بنوا رہے ہیں اور تحریک انصاف کا 1 روپیہ نہیں لگ رہا. لوگ خود بخود فیس بک یوٹیوب ٹویٹر پہ کمپین چلاتے ہیں, سارا دن عوام کو جگاتے ہیں. ہم جیسے لوگ 16 گھنٹے کام کر رہے ہیں. دنیا سے کٹ کے اس وقت اوورسیز پاکستانی, ساری دنیا چھٹیاں منانے کا سیزن ہے, اپنے ایک کمرے میں قید. اس وقت ایک جنون ہے, ایک دھن ہے. اور خان وہ مقناطیس ہے جس کے ساتھ یہ لوہا تو چھوڑیں یا پلاسٹک بھی جڑ رہا ہے. پاکستانیوں کو یقین کریں, وہ ناک دا کوکا جو گم ہوا تھا وہ بھی مل گیا. ہاں مان لیں خان برانڈ ہے, یہ مان لیں, اس کا نام لگائیں ویڈیو ہٹ, اس کی تصویر لگائیں تھم نیل ہٹ, ٹی وی چلائیں تو ریٹنگ ہٹ, اس کے نام کے صدقے لوگوں کے گھروں کے چولہے جل رہے ہیں. وہ خود ایک معیشت ہے, اربوں ڈالر کی معیشت. اور ہم تو اس کے چاہنے والے کھل کے بولتے ہیں, اس پہ تو جو تنقید کرنے والے ان کے گھروں کا چولہا اس کے نام پہ جل رہا ہے. یہ دنیا بھر میں گانے, فلمیں, انٹرٹینمنٹ ٹرینڈ میں آتے ہیں, لوگ خوش ہو کے دیکھتے ہیں. ان کے سوپ ڈرامے چینلز, انڈین فلموں کے اربوں روپے کے بجٹ کی فلمیں, ہالی ووڈ کے مہنگے ترین گانے. ایک طرف وہ پنجاب کا ایک چھوٹا سا گلوکار پوری دنیا میں راج کر رہا ہے, 254 ملین فالوور, پورے ٹی وی اسٹیشن پیچھے رہ گئے. یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, جیو, اے آر وائی کے ڈرامے بڑھ گئے سارے. نک دا کوکا ملکو نے وہ گانا چھیڑ دیا, ڈیالہ جیل قیدی 804 ہو گئے. اور ظالموں مان لو تمہاری بھی نجات اسی میں معافی مانگنے میں. اٹھا لو کیلکولیٹر, لیکن اس دفعہ جمع تفریق کا نہیں, ضربوں کا بٹن دباؤ. یہ 6 کروڑ نوجوان نہیں ہیں, 9 کروڑ ہیں. یہ آتش فشاں ہے. یہ 8 فروری کو پرامن انداز میں الیکشن کے دن پولنگ سٹیشن پر جا کے پھٹیں گے, پرامن انداز میں, جمہوری انداز میں, ووٹ کی پرچی کے ساتھ. مان لیں کیوں بار بار ذلیل ہوتے ہیں, نہیں جیت سکتے آپ, بلہ جیننے والا نہیں جیت سکتا. لوگ جنازوں میں نعرے مار رہے ہیں, یقین کریں میں نے خود دیکھا, لوگ اس کے پیچھے دہشت گردی کے پہلے نعرے لگاتے تھے. اب کوئی موسیقی, میوزک, کوئی کنسرٹ ہو, لوگ وہاں عمران تیرے جانثار بے شمار, چیخیں مار مار کے لوگ کہتے ہیں. بلوچستان کوئٹہ سے پیدل چل کر اسلام آباد آ گئے, کچھ تو شرم کریں. خیبر پختونخوا کا پختون کھڑا ہے, پنجاب کا پنجابی تیار ہے. انہوں نے بغیرتی تبت کریم کی طرح منہ پہ آنکھوں پہ ملی ہوئی ہے. چوروں کی طرح رات کو الیکشن چوری کرنے کی واردات. یہ پورس کے ہاتھی ہوں گے جو طاقت کے بدمست نشے میں اپنی ہی فوج کو رون دیں گے. باجوہ نے سب سے ظالم کیس سائفر بنا, عدت, مدت, نکاح, کسرے, طوائفے سب لانچ کیے. وہ نواز شریف کے منہ پر بندھے ہوئے پیمپر کی طرح ان کی اوقات نکلی. انہیں شرم نہیں آتی, اس پیمپر میں غلاظت ہے. پاکستان کی 35 سال کی سیاست کی غلاظت اس پیمپر کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو 1971 میں مشرقی پاکستان میں جب جنرل ضیاء الحق جو اس نے اپنے ظالم ترین یحییٰ خان نے ٹکا خان کو بھیجا بربریت کے, وہاں معصوم بنگالیوں کی دھوتیاں اتار کے چیک کرتے رہے. وہ بیچارے ڈر گئے انسان تھے. یہ کہہ کے لگاتے تھے, ہنستے تھے, غزلیں سننے کے لیے محفلیں لگا کے شراب کے جام اڈیلتے. شیخ مجیب اور اس بنگالیوں کو گالیاں دیتے تھے, فتح کا جشن مناتے تھے. ذوالفقار علی بھٹو بھی اس میں شامل تھا, یحییٰ خان بھی شامل تھا. یہ سوچ رہے طاقت سے دبا, لیکن وہ سہمے ہوئے ڈرے ہوئے بنگالی جب اٹھے تو پھر 93,000 پتلونے ساتھ لے گئے. یہاں اندرا گاندھی کو شکریہ ادا کریں جس نے معاف کروا دیا, لیکن اب انشاءاللہ کوئی بنگلہ دیش نہیں بنے گا. یہ بدمست ہاتھی یحییٰ خان کا کردار ابھی بھی کچھ کردار, اور گدھ کے طور پر ابھی بھی بھٹو کی جگہ نواز شریف موجود ہے, لیکن سامنے شیخ مجیب نہیں, عمران خان ہے. اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں, خدیجہ شاہ, یاسمین راشد, وہ بلوچ بچی, مہرنگ بلوچ پیدل بلوچستان سے اسلام آباد آئی. ایک طرف نوجوانوں کی تقدیر اور ایک طرف منشی الیکشن کمشنر, آل شریف, پی ڈی ایم کے اتحادی, طاقتور لوگ. ان ظالم لوگوں کو, اچھا ان کی اولادوں کی تقدیر پہ میں پریشان ہوں. یہ تاریخ کے وہ کردار ہیں دیکھیں جنہیں سوشل میڈیا کے واریر کبھی نہیں بھولیں گے, کی بورڈ واریر. ان کے خاندان کے بچے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. یقین کریں شرم آتی ہے ان بیچاروں کو کہ یہ میرا والد ہے, میرا چچا ہے, میرا ماموں ہے, کیونکہ لوگ نفرت اور حقارت سے انہیں بھی دیکھ رہے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے ان بچوں کی قسمت پہ, ان کا کوئی قصور نہیں. ادھر پاکستان کا میڈیا دیکھیں, سپریم کورٹ کا سائفر کا فیصلہ اور سپریم کورٹ نے لیول پلینگ فیلڈ پہ جو بات کی, احکامات دیے, اس سے پہلے انہوں نے اے آر وائی, جیو نے سب نے تھوڑا تھوڑا رپورٹ کیا کہ چلو ہمارے بھی کچھ ویوز آ جائے, کچھ لوگ دیکھ لیں. ایک چھوٹے لیول کے افسر کی ایک فون کال, اے آر وائی کا طاقتور چیف لیٹ گیا, سارے پروگرام بدل دیے. لیکن فکر کی بات نہیں, سوشل میڈیا زندہ باد, کی بورڈ واریر زندہ باد. ابھی تو دیکھیں بلوچ بچیوں کے ہاتھوں تیسرا دن یہ ننگے ہو رہے ہیں. اس سارے معاملے میں خان نے پختون, بلوچ اور پنجاب تینوں کو پاکستان کا غدار سے وفادار ثابت کر دیا. بلوچ بچیاں پریس جب پہنچتی ہیں راستے سے اغوا کر رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں, لیکن اس بند گلی میں داخل ہوئے جس کا راستہ کوئی نہیں, آگے خان کھڑا ہے, پیچھے عوام ہے, درمیان میں ان کے سامنے ایک پولنگ سٹیشن کے نام پہ ایک ڈبہ پڑا ہے ووٹ کا. عوام کو تسلیم کریں, خان بھی معاف کر دے گا. پاکستان کے لوگ یاد رکھیں, مایوسی کفر ہے, کبھی مایوس نہیں ہونا, آخری گیند تک لڑنا ہے. اس طرح سائفر کیس ایک طرف اڑاتے ہیں, دوسرے بلہ چھین لیتے ہیں, پارٹی بین کرتے ہیں. ایک طرف لیول پلینگ کی خبریں لگاتے ہیں, دوسری طرف کاغذات نامزدگی چھین لیتے ہیں. یہ اپنی کوشش کرتے رہیں گے, آپ اپنی کوشش کرتے رہیں. اور ویسے ابھی آپ کی باری نہیں آئی. 100 سنار کی ایک لوہار کی, سنا ہے آپ نے؟ یہ وہ لوہار نہیں میں کہہ رہا, آپ کو لوہار کہہ رہا ہوں. آپ کی باری ابھی آنی ہے, کیونکہ آخری
مکہ اور ہنسی آپ کی ہے انشاءاللہ۔ اس وقت دیکھیں جتنے بھی خان پہ مقدمات ہیں اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کرپشن کے مقدمات، تمام بوگس کیسز ہیں۔ جب عدالت میں جاتے ہیں تو جج جتنا مرضی بد کردار ہو مجبور ہو کے فیصلہ دیتا ہے۔ یہ بلے کے نشان پر ابھی لڑائی جاری ہے پشاور ہائی کورٹ میں، آپ دیکھیں یہ بھی موجود 11 صفحات کا الیکشن کمیشن نے وہ جاری کیا جو چیلنج کر رہے ہیں اب تحریک انصاف کے سوالات کے سارے جواب دیے، اس کے باوجود الیکشن کمیشن کو کس پہ اعتراض؟ ریکارڈ میں۔ نیاز اللہ نیازی کو بطور چیف الیکشن کمشنر کیوں بنایا؟ آرٹیکل 9 کی کہتے ہیں خلاف ورزی ہے۔ ان سے پوچھو نواز شریف کا سمدی وہ اسحاق ڈار نون لیگ کا چیف الیکشن کمشنر وہ جائز ہے؟ ذرا پوچھے چیف الیکشن کمشنر نون لیگ کو جو جگتے خود لگا کے پوسٹنگ کرتا رہا، نوائبہ کی خبر ہے میرے ٹویٹر پہ لگی ہے جس میں کہتا ہے میاں صاحب مذاق میں ہی الیکشن کروا دیں ایک دفعہ۔ میاں صاحب نے منشی سے کہا ٹائپ کرو، اس نے ٹائپ کیا، سارا الیکشن مان لیا۔ یہاں کہتا ہے عمر ایوب کو آئینی باڈی نے سیکرٹری جنرل نہیں بنایا۔ پی ٹی آئی کے تمام عہدیدار چیئرمین کے طور پر کہتے ہیں مدت اپنی مکمل کر چکے ہیں۔ وہاں نواز شریف تاحیات چیئرمین منظور، بلاول زرداری ایک وصیت کے ٹکڑے پر تاحیات منظور، یہاں تحریک انصاف کے 35 لاکھ ووٹرز کے کیا گیا الیکشن میں منظور۔ اسد عمر کو کہتا ہے جنرل سیکرٹری مان رہے، وہ سیاست چھوڑ کے چلا گیا۔ خان کو تسلیم لیکن کر، یہ بھی اچھا اللہ کا اپنے ہاتھ سے خان کو نے چیئرمین اٹھایا، اپنے ہی ہاتھ سے اسے تسلیم بھی کر رہے۔ اسی طرح یہ خان کو وزیر اعظم بھی مان رہے ہوں گے۔ اس وقت صرف کاغذات نامزدگی نہیں چھین رہے، ابھی خان کا جو توشہ خانہ کیس میں نیلی کا معاملہ تھا اس میں سپریم کورٹ کے اندر سے انتظار پنجوتا کے کلرک عثمان کے ہاتھ سے موبائل اور وہ پٹیشن کے کاغذات چھین کر ہی بھاگ گئے۔ لیکن وکلا کو شاباش دیں، جتنا مرضی اپریشیٹ کریں۔ اعجاز بٹر نے ٹویٹ کی ابھی خان کی اہلیت کی پٹیشن دائر ہو گئی ہے، انہوں نے کلرک کو اغوا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے بیک اپ پلان ہر چیز کا رکھا، ہم تیار ہیں ان کی واردات۔ تو وکلا روز ان سے ڈیل کرتے ہیں، جانتے ہیں کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، تو وہ بر وقت دائر کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ انتظار پنجوتا کہہ رہے ہیں آدھی رات کو ہمیں فون کر کے صبح سائفر کا ٹرائل ہے، عدالت میں آئے تو جج اپنے ساتھ 22 گواہان ساتھ لے آئے، نہ عدالت میں خان موجود، نہ شاہ محمود موجود، نہ وکلا موجود۔ وکلا کو دروازے پر انہوں نے کھڑا کر دیا، پروسیکیوٹر وہاں شاطوں پہ دڑا دڑ ریکارڈنگ کا اس نے دبایا ہوا بٹن، اور بندہ ان سے پوچھے سپریم کورٹ نے کل حکم دیا ہے، اس پہ خیر تحریک انصاف نے توہین عدالت ڈال دی ہے، لیکن وکلا کو دروازے سے اندر نہیں آنے دے رہے، اور ابو الحسنات اتنا بوکھلایا ہوا ہے کہ سزا کا نوٹیفکیشن نکالنا ہے اس نے بس۔ اب یہ براہ راست سپریم کورٹ کے احکامات کی دو احکامات کی انہوں نے، ایک چیف الیکشن کمشنر کو حکم دیا کہ لیول پلینگ فیلڈ دو، اس نے مزید ظلم و ستم شروع کر دیا۔ دوسرا سپریم کورٹ نے عمران خان اور شاہ محمود کے اب کیسز پر نہ صرف ریمارکس دیے، ثبوت مسترد کیے، اب وکلا کی موجودگی میں سائفر کیس خفیہ ٹرائل بھی جاری ہے۔ مطلب ابو الحسنات کو یہ جسٹس انوار الحق اور مولوی مشتاق بنانا، قربانی کا بکر، کوئی چھوٹے جو بد کردار جج ہوتے ہیں ان کی ویسے بھی اتنی اوقات نہیں ہوتی۔ وہ جج دلاور آپ کو یاد ہوگا، معیوں دلاور کدھر گیا وہ کبھی آپ کو تاریخ میں نظر نہیں آیا، صرف ہمیشہ گالی کے طور پر نظر آئے گا۔ یہ سماعت غیر قانونی ہے، سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے ان کی بات کیوں نہیں مانی جا رہی، فیصلہ دینا ہوگا۔ اب ایک بڑا اہم معاملہ جو تحریک انصاف کے نوجوانوں کو بتا دوں، دیکھیں ایسے لوگوں کو ٹکٹ نہ دیں۔ تحریک انصاف کی پارٹی کو بھی میں براہ راست کے، جس کے ایک بھائی نون لیگ میں، دوسرا بھائی تحریک انصاف میں، جس طرح وہ اسد عمر زبیر عمر واردات کرتے رہے، میں یہ نہیں کہتا کہ حقدار کو اس کا حق نہ ملے، وہ حقدار ہو سکتا ہے، لیکن وجہ یہ بھی دیکھیں جڑاں والا میں NH96 میں ٹکٹ جمع کرانے وہ طلال چودھری، اس کا بھائی باپ محمد اشرف چودھری اور بھائی اکرم چودھری بھی کاغذات جمع کرا رہے ہیں۔ طلال چودھری اب نون لیگ کی طرف سے آپ کو پتہ ہے کس لیول پہ ہے، اب محمد اشرف چودھری تحریک انصاف کا کاغذ جمع کرا رہے ہیں تاکہ سیٹ جو گھر میں رہے، ایک تو جیت ہی جائے گا، ظاہر تحریک انصاف کو ہی جیتے گا۔ تو اس چیز کو تحریک انصاف کو دیکھنا چاہیے، وہاں ان لوگوں کو ٹکٹ کسی صورت میں نہیں دینا۔ اگر مراد سعید اپنا ٹکٹ چھوڑ سکتا ہے تو ان کی کیا اوقات ہے۔ دوسرا شاہ محمود قریشی کے بارے میں بھی جو لوگ خدشات سوچ رہے ہیں بار بار، دیکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن شاہ محمود قریشی کی وفاداری، اس کا ماضی، چاہے وہ ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہو، پاکستان کی خود مختاری کا معاملہ ہو، نیٹو سپلائی لائن پر معاملہ ہو، ڈرون حملوں پر ہو، وہ خان کے ہمیشہ ساتھ کھڑا رہا۔ سائفر کے معاملے پر اس کے لیے بڑا آسان تھا کہ وہ بھی اعظم خان کی طرح ایک گواہ بن کے آزاد ہو جاتا۔ شاہ محمود وفادار رہا، دیکھیں اسد عمر چھوڑ کے اس کا نام نکال دیا انہوں نے، وہ اصولوں پر ڈٹا رہا۔ آج جو کچھ تھیوریاں بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو اکثر سوچتے ہیں جی لطیف کھوسا کی شمولیت کے بعد بھی اب بیرسٹر گور کو ہٹا کے خود چیئرمین، تو یہ ساری باتیں آپ ان پر دھیان نہ دیں۔ آپ تحریک انصاف نے ابھی جو 26 تاریخ تک اپنی سرگرمیاں مؤخر کی ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف عدالتی معاملات ہیں، ایک، اور دوسرا NA35 کو ہارٹ سے شہریار افریدی دوبارہ واپسی ہو رہی ہے۔ یہ تحریک انصاف کے لیے بڑی خوشائن بات ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ اس پارٹی کا بلہ لینے کی کوشش، اس کے لوگ توڑنے کی کوشش، آج بھی ہم عوام نامی پارٹی 3 بجے پریس کانفرنس کر رہی ہے کہ جی بلہ کسی اور نے کلیم نہیں کیا، ہمیں بلہ دی۔ بلہ ایسا پتہ نہیں پسند ہے ان سب کو، ہتھی خان کے ہاتھ میں لینے کے لیے سارے پاگل ہوئے ہیں، ہمیں دے دو ہمیں دے دو، اور کدھر ڈالا، مطلب کیا کرو گے بلے کو لے کے۔ بلہ خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ کرکٹر تھا، تم لوگ نہیں ہو، تم لوگ نہیں کسی قابل۔ بلہ تم نے لے بھی لیا تو اس کو کھیلو گے کیسے، کھیلنا تو نہیں آتا آپ۔ تو ابھی بہت سارے انتخابی نشان اور بھی ہے، خان کو تو جو مرضی مل گیا الیکشن کا نشان، وہ انشاءاللہ اسی پہ جیت جائے گا۔
ابھی معاملات چلتے رہیں گے، لیکن میں نے کہا 5 سے 15 جنوری تک بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں گی. میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اگلے ولاگ کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.